बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं तारिक बिरक। आज हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के हवाले से, और इसके अलावा जो दीगर सियासी मामला चल रहे हैं इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार जनाब चौधरी खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मांडला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। विरक साहब, क्या हाल आपका? खैरियत से? ठीक है, जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मांडला साहब, आप ये बताएं कि शुरू शुरू में जब कश्मीर का इशू बना, जब इंडिया ने इस हवाले से कानून साजी की, तो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि हर जुमे के रोज हम एहतजाज किया करेंगे। लेकिन आस्ता आस्ता वो एहतजाज खत्म हो गया। अब हुकूमत की तरफ से कोई एहतजाज का ऐलान नहीं किया गया और ना ही किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से, ये एहतजाज क्यों खत्म किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया विरक साहब। बहुत अहम मौजू, अहम सवाल और बड़े अहम मौके के ऊपर कि ये एहतजाज की जब बात आती है तो शर्म शर्म महसूस करता हूँ। उसकी वजह कि मेरा ज़ाती मौक़िफ़ भी है और हमारे मज़हब और दीन का भी मौक़िफ़ ये है कि जब तक इस्लाम जहाद करता था कुफ़ार डरता था। अब इस्लाम एहतजाज करता है और कुफ़ार मजाक करता है। ये एहतजाज के नाम पे आज तक कोई मुल्क पूरी दुनिया की तारीख उठाकर देखे, किसी ने कोई आज़ादी हासिल की है तो मुझे बताएं। आपके सामने अभी ये हाल ही में जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, लद्दाख में आप देखें, इंडिया ने मुदाखलत की तो चाइना ने कोई नगमा नहीं लगाया कि इंडिया जा, लद्दाख से जा, निकल जा। उसने उनको जूते लगाए, जूते लगा के उनको वहां से भगाया। हमने सारी जिंदगी जो है 72 साल जाया कर दिए हैं नगमों के ऊपर, एहतजाजों के ऊपर, मजाकरात के ऊपर। और कभी जो है फलां जो है वो मुआदा हो रहा है, फलां मुआदा हो रहा है। कौन सा मुआदा है? वो ये कफार कोई मुआदा नहीं समझते, ये एक ही मुआदा समझता है, जूते का मुआदा। इनको इनकी जबान में जब तक इनको ना समझाया जाए, ये इंसान के बच्चे बनने वाले नहीं है। एहतजाज करने से हासिल क्या, मुझे बताए ना। कि पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि पूरा एक साल मुकम्मल होने को है, पूरा एक साल के मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल डिक्लेयर उसने करके रखा हुआ है। वहां क्या क्या जुल्म बर्बरियत का बाजार जो है उसने गर्म किया हुआ है। औरतों की असमत दरी हो रही है, जवानों की कत्ल गरत हो रही है। मुझे ये बताया कि वहां छोड़ा इन्होंने क्या है? पूरी दुनिया खामोश है। दुनिया खामोश होने का मकसद ये है कि जो करते धरते हैं दुनिया के, वो खुद करवा रहे हैं। अमेरिका जो है ना उसको सब कुछ सपोर्ट हासिल है उसकी। इसराइल जो है ना वो बिल्कुल इंडिया के साथ मिलकर, बहुत से इस्लामी स्टेट जो उनकी तरफ से आज तक कोई बयान जो है ना कश्मीर के मतलब वादे नहीं आया। किसी ने किसी मुल्क ने भी, इस्लामी मुल्क ने भी उनके साथ ट्रेड खत्म नहीं की। इवन के पाकिस्तान ने खुद नहीं की, को क्लियर ऐलान नहीं किया कि जनाब हमारे राब्ते खत्म है, तल्लकात खत्म है। आज भी जबकि हमारा कुरान, हमारा जो अल्लाह का हुक्म है ना, अल्लाह का हुक्म ये कहता है कि आप कफार को बार बार सुलह के लिए मत बुलाओ। लेकिन हम क्या, आए दिन जो भी हुकूमत आती है कि अपना जो है वो कदम बढ़ाती है। पीपल पार्टी थी तो वो उसको एक बेहतरीन मुल्क का दर्जा देने जा रही थी। नून लीग थी तो वो शादी ब्याहों तक रिश्ते बढ़ाने जा रही थी। ये हुकूमत आई है तो इन्होंने भी यही नारे लगा दिए कि आप एक कदम हमारी तरफ आओ, हम 10 कदम तुम्हारी तरफ जाएंगे। अगर कदम जाने से कश्मीर आजाद होता है, मजाकरात करने से कश्मीर आजाद होता है, एहतजाज करने से होता है तो करते रहो। लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है। होगा तब ही जब नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होंगी, जहाद का ऐलान किया जाएगा। और बिल्कुल इंडिया ने जिस दिन 370 और 35 का खात्मा किया था, नेक्स्ट डे हमारी फौज जो है ना वहां दाखिल हो जाती। जब दाखिल होती तो पूरी दुनिया आपकी तरफ मुतवज्जो, तो उसको डेडलाइन तो देखो सख्त किस्म की कि भाई इतना जुल्म बर्बरियत ये हमारी शारक है, या उसको हम शारक कहना छोड़ दे। अगर उसको शारक कहते हैं तो शारक कटने के बाद हम जिंदा कैसे है? ये मेरी समझ में बात नहीं आती, ना ही को मुझे आज तक समझा पाया कि जाकर देखो ना, दुनिया कोई भी अजाय बदन अगर कटता है, बाजू कट जाए, टांग कट जाए, नाक कांड कट जाए तो इंसान जिंदा रहता है। अगर शारा की कट जाए तो जिंदगी कैसे जो है पॉसिबल है? तो हम किस तरह जिंदा हैं? और जब भी नारा लगाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं कश्मीर के, लेकिन उनको बंदा बताए तो सही कि आप जिंदा खड़े हो या मुर्दा खड़े हो।
زندہ قومیں اس طرح کھڑی نہیں ہوتی کہ کسی کی بہن ماں بہن بیٹی کی عزت جو ہے وہ لوٹتی ہو تو ہم صرف واز دینے تک ان کے ساتھ رہ جائے، تو اس طرح کام نہیں چلے گا۔ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ان کو ان کی زبان میں جو ہے نا سمجھایا جائے۔ یہ 27 فروری کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا نے دیکھا، اور میسج یہ انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، وہ بزدل ہے، یہ بالکل لوسی ہے، اس کو پتہ ہے کیونکہ ہم نے ثابت کیا، اور وہ ابھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ لداخ میں جس طریقے سے وہ بھاگا چائنا کے آگے لگ کے، تو 20-30 کتنے بندے جو ہے نا چائنا نے ان کے مار دیے، بدلہ لینے کی ان میں ہمت نہیں۔ لیکن پاکستان میں یہ ہمت بھی ہے، جرت بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے، اس کی وجہ کہ ہمارا ان کے 2 جہاز جو ہے نا وہ کریش کیے۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ اس طرح ہمیں موقع مس نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جس طرح ان کا چیف ویپن ان کے ٹارگٹ کے اوپر تھا ہمارے، تو اس کا بالکل شوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا، تاکہ ان میں ہمت ختم ہو جاتی، جرت ختم ہو جاتی۔ اس دن اس کو چھوڑ کے ہم نے بہت بڑی غلطی کی، اور ایسا میں رہا اگر اس طرح کا چانس ملے تو ان کی اعلیٰ لیڈرشپ کو بالکل جو ہے کل کرنا چاہیے وہاں کا۔ اچھا چور صاحب، آپ نے بات کی کہ دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں وہ انڈیا سے تعلقات کیوں ختم نہیں کر رہے، اس کی کیا وجہ ہے، کون سے ایسے مفادات ہیں جو ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ انڈیا سے اپنے تعلقات رکھیں، جبکہ انڈیا کشمیر میں کس طرح مسلمانوں سے ظلم کر رہا ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ دوسرے مسلمان ممالک جو ہیں وہ اپنے تعلقات انڈیا سے بحال رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام کفار ایک قوم اور تمام مسلمان ایک جسد کی مانند ہیں۔ کفار جو ہے وہ تو ایک قوم بن کے سارے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو ایک ایک کر کے جو ہے مارا جا رہا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی پستہ نظر آ رہا ہے، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، وہ مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ آپ افغانستان میں دیکھ لیں، ایران عراق میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، آپ کہیں بھی جا کے دنیا میں دیکھتے ہیں، اور کشمیر میں دیکھ لیں، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، کیونکہ ہم یکجا نہیں ہیں۔ یکجا سے مراد یہ ہے کہ عام دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کر جس طریقے سے آج بڑی منڈی سمجھتے ہوئے انڈیا کو، ظاہر ہے کہ 1 ارب 35-40 کروڑ کا وہ ملک ہے، ہر بندہ جو ہے نا اس کی طرف جھکاؤ کر رہا ہے کہ وہاں ان کا مال بکتا ہے، کسی کا تیل بکتا ہے، کسی کا ایمونیشن اور اسلحہ بکتا ہے۔ تو تمام ممالک کا جو ہے کہ یہ چھوٹی منڈی ہے، ہماری جو پاپولیشن کے حساب سے 22 کروڑ کا ملک ہے، تو ہم سے کئی گنا وہ بڑا ملک ہے۔ وہ ہر بندہ جو ہے نا یہ دنیاوی مفادات اور علاقائی مفادات کو سامنے رکھ کے جو ہے نا اس کے خلاف کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن میں سب کو بتاتا ہوں کہ یہ دنیا یہاں رہ جانی ہے، دنیا نے ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ ہمارا ایمان آخرت کے اوپر ہے، ہمارا مان موت کے اوپر ہے کہ موت برحق ہے، اس نے آ کے رہنا ہے۔ لیکن غیرت کے ساتھ زندہ رہتی وہی قوم ہے جو اپنے منشور اور دستور کے اوپر قائم رہتی ہیں، اس کے اوپر کھڑا رہتی ہیں، اس کو کمپرومائز نہیں کرتی۔ لیکن آج اسلام مسلمان ممالک جو ہیں وہ اپنے آپ کو کمپرومائز کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک کر کے مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور رسوائی کا سامنا ہے ان سب کو۔ اچھا جو صاحب یہ بتائیں کہ گزشتہ روز پاکستان نے واگا بارڈر کے ذریعے بھارت کو افغانستان کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت دے دیا ہے، واگا بارڈر کھول دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جب انڈیا کشمیر پہ ظلم کر رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور واگا بارڈر کے ذریعے انہیں افغانستان سے تجارت کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو جی، بات یہ ہے کہ یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ اگر انڈیا کو اب اجازت دے رہے ہیں تو انڈیا کو معاشی طور کے اوپر ہم مستحکم کر رہے ہیں، اس کو مضبوط کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، کہ وہ یہاں سے ٹریڈ کرے، پیسہ کمائے، پیسہ کما کے اس سے اسلحہ خریدے، بارود خریدے، بندوقیں خریدے، اور وہی بندوقیں ہماری ماؤں بہنوں اور بچوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر جو ہے نا مقبوضہ کشمیر میں وہ استعمال کرے۔ ایون دین کہ وہ ہماری ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر بھی فائرنگ کرے، ہمارے ہی پیسے کمائے تھے۔ دیکھو نا، ہم تو یہاں تک جاتے ہیں کہ ان کا تو یہاں کوئی ڈرامے چلتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، وہ بھی بند ہونی چاہیے تھی۔ اگر ہم اپنے ہاتھوں سے اس طرح کے کام کریں گے تو مجھے بتائیں کہ یہ تو دورہ میں آر ہو جائے گا، جو دوگلی جو ہے وہ پالیسی ہو جائے گی۔ تو اس پالیسی کو ہمیں بند کرنا چاہیے جب تک کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرتے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ کسی قسم کے ہمارے تعلقات جو ہیں
وہ بالخصوص ابھی تو وہ حالات ہی نہیں ہے کہ ابھی تو اس نے اپنے تمام قانون کی دھجیاں بکھیر کے اقوام متحدہ کی قرارداد کیا، اپنے قانون و قاعدے کیا، سب کو ختم کر کے اس نے جو ہے نمکا ہوگا. تو اگر ہم اس طریقے سے اس کو دیں گے تو اس کمزوری کا میسج جاتا ہے. یہ کمزور میسج ہے جو پاکستان کی طرف سے نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی ہمیں دینا چاہیے. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مودی الیکشن جیت جاتے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ اپنا ہمیں اس سے فائدہ ہوگا اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مودی کے جیتنے کے بعد مسئلہ مزید خراب ہوا یا ٹھیک ہوا ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں، یہ بات یہ تھی ہے. بات یہ ہے کہ یہ میرا بھی یہی موقف تھا اور ہم موقف کے اوپر قائم ہیں. پرائم منسٹر نے اگر کہا تو اس کا بھی موقف یہی تھا. دنیا جانتی تھی کہ یہ جیتے گا، ظلم و بربریت کا بازار گرم کرے گا، کچلے گا. اقلیتیں تمام تنگ ہیں. مقبوضہ کشمیر کو چھوڑ کے ہندوستان میں بسنے والے جو مسلم ہیں، کرسچن ہیں، جو لوگ کاسٹ ہندو ہیں، دلت وغیرہ ہیں، وہ بھی ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں. انڈیا کے ٹکڑے تب ہی ہونے تھے جب ایک ظالم کے ہاتھ میں فل پاور حکومت آتی، کیونکہ وہ جب اندھا ہو گیا اپنے تکبر میں، اپنے گھمنڈ میں، وہ اندھا ہو گیا. جب اندھا ہوا تو جو پوری دنیا میں ہائی لائٹ مسئلہ اگر کشمیر کا ہوا ہے تو اس کے اندھے پن کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے اکھڑ پن کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی نالیکیوں اور یہ تمام جو ہے جبر و ظلم کی وجہ سے ہوا ہے. پاکستان کا تو اس میں کوئی کردار نہیں کہ ہم نے کوئی کشمیر کو اٹھایا. ابھی پوری دنیا جو ڈسکس تو کر رہی ہے، اگر حکمران کے ممالک کے دنیا کو تو نظر آ رہا ہے، لیکن بعض ممالک کے حکمرانوں کو صرف نظر نہیں آ رہا کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی جان وہاں زیادتی ہو رہی ہے. مائیں بہنیں بچیوں کے اوپر کیا کیا کس کس طریقے سے قتل کر رہے ہیں. یہ ساری دنیا آج دیکھ رہی ہے، اگر بات کر رہی ہے. اقوام متحدہ کی پارلیمنٹ ہو یا کوئی بھی ملک ہو یا کوئی بھی سفیر ہو تو باتیں تو ہو رہی ہیں نا. تو باتیں ہونے سے مراد یہ ہے کہ ابھی انڈیا کو ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اگر اس کو اتنی پاور نہ ملتی تو انڈیا ہو سکتا ہے تھوڑے سال اور آگے چلتا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کی موجودگی میں ٹکڑے ہوں گے. اور یہ مودی خود دیکھے گا اور خود ٹکڑے کرانے میں اس کا اپنا کردار ہے. اور یہ ہماری بھی یہی خواہش تھی کہ یہ جیتے گا اور جیتے جی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا کشمیر اس کے انڈیا کے حصے بکرے ہوں گے اور بالکل ہو کے رہیں گے. اچھا چور صاحب، یہ آپ نے تو بات ٹھیک کی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے ہائی لائٹ ہوا ہے مودی کی وجہ سے، مودی کے ظلم کی وجہ سے، یہ تو ان کی وجہ سے ہائی لائٹ ہوا ہے. تو پاکستانی حکومت جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، اس حوالے سے بتائیں. پاکستانی حکومتوں کا میں نے بتایا نا کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، پیپل پارٹی آئی تو انہوں نے بولا کہ اس کو فیورٹ کنٹری ٹریڈ کے لحاظ سے ڈکلیئر کیا جائے. نون لیگ کی حکومت آئی تو انہوں نے شادی بیاہوں میں رشتے بڑھانے شروع کر دیے. نواز شریف جب وہاں اس کی سرمنی میں گیا، اس سرمنی میں، تو وہاں حریت کانفرنس کے جو رہنما ان سے ملاقات نہیں کی، جندال کے ساتھ ملاقاتیں کرتا رہا. یہاں اس کی نواسی کی شادی تھی تو مودی جو ہے ڈائریکٹ جو ہے نا وہاں اس کے گھر تشریف لایا. ہماری حکومتوں نے یہ کام کی ہیں، ہماری حکومتوں نے کون سے کارنامے کی ہیں، کو بتایا تو آگے کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا، ہم نے اگریسو جو ہے نا وہ خارجہ پالیسی کی ہے. نون لیگ نے تو وزیر خارجہ نہیں رکھا ہوا تھا. آج چلو بات تو ہو رہی ہے، چینلز کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، پوری دنیا میں جو باتیں تو ہو رہی ہیں. پہلے تو انہوں نے اتنا وسیع گراؤنڈ چھوڑ دیا تھا نون لیگ نے کہ کوئی بندہ بات ہی نہ کرے، کوئی وزیر خارجہ ہو ہی نہ، تاکہ تمام جو حالت آپ نے دیکھا نہیں، دبئی ہے، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، تو وہاں کتنی بے روزگاری ہوئی مسلمانوں کی. وہ تمام جو خلا ہے وہ بھارت نے پور کیا جا کر. ابھی جا کر اگر یہ پرائم منسٹر عمران خان سعودی عربیہ میں بات کرتا ہے تو اپنے جو غریب پاکستانی مزدور ہیں ان کی بات کرتا ہے، ملیشیا میں بات کرتا ہے تو اپنی لیبر بچانے کی بات کرتا ہے، قطر میں کنٹریکٹ کرتا ہے تو پاکستانی عوام کے لیے کرتا ہے. تو آج تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک اگر بندہ مل گیا جس نے اس سٹیٹس کو توڑا لیکن ٹوٹا نہیں، اس کی وجہ کہ 70% ابھی بھی وہ گھس بیٹھی ہے اس جماعت میں شامل ہیں جو کہ وہاں سے ٹرینڈ ہو کے آئے ہوئے ہیں. کوئی پیپل پارٹی سے آیا ہوا ہے، کوئی نون سے آیا ہوا ہے، کوئی کاف سے آیا ہوا ہے، کوئی وہ یہ پرانے چٹے بٹھے ہیں. وہ 30% کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. حکومت تو انہوں کی ہے جو آج بیان دیتے ہیں اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر یا پریس کانفرنس میں کہ پچھلی حکومتوں کا کرا رہا، تو وہ یہ کیوں الفاظ نہیں کہہ دیتے کہ یہ ہمارا ہی کرا رہا ہے، ہم نے کیا تھا اور ہم سوار رہے ہیں. بھائی خود کہو
کہ کوئی بھی جتنے منسٹر آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایکس گورنمنٹوں میں بھی سابقہ حکومتوں میں وہ منسٹر تھے، وہ آج کہتے ہیں پرانی حکومت میں، پرانی حکومت کا نام نہ لے، کہیں کہ کل ہم نے بگاڑا تھا اور آج ہم صحیح کر رہے ہیں۔ نہیں، صحیح بات تو حقیقت یہی ہے کہ کس کو نہیں، سنائیں بات گے بالکل حکومت کو۔ آپ شیخ صاحب بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ دوسری اپوزیشن جماعتیں بھی یہی کہتی ہیں کہ جب یہ ہمیں چھوڑ کر پی ٹی آئی میں گئے ہیں تو کیا یہ فرشتے بن گئے ہیں؟ یہ اپوزیشن جماعتیں بھی یہی کہتی ہیں کہ یہ الزامات آپ ہم پہ لگ رہے ہیں کہ جی یہ کرپٹ تھے، تو سارے لوگ تو ہمارے شامل ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں۔ دیکھو بات یہ ہے کہ ملک کی ریکوائرمنٹ تھی، ملک کی ضرورت تھی، ملک کو جس نیج تک پہنچا دیا تھا دونوں جماعتوں نے، بالخصوص جو پچھلے جو 10 سال ہیں۔ آج مجھے بتائیں کہ ہمارا ملک جو ہے نا 7 ارب روپیہ یومیہ بیاج دیتا ہے، 7 بالکل ارب دے رہے 3400 ارب ڈیفیشٹ کے ساتھ ہمارا بجٹ بنا ہے، یہ تو مانتے ہیں ہر سال بالکل ایسے 3500 3400 3400 ارب کو آپ تقسیم کریں 365 دنوں کے اوپر، 9 ارب روپیہ یومیہ وہ ہمارے اوپر لگتا ہے، 9 ارب وہ اور 7 ارب یہ، 16 ارب روپیہ ایک دن کا قرضہ آپ پاکستان کے اوپر ہو رہا ہے۔ ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ قرضہ پچھلی حکومتوں کا ہی ہے نا، اس حکومت یہ لے یا نہ نہیں لے، چور صاحب، سنو یہ موجودہ حکومت نے کتنا قرضہ لیا ہے؟ دیکھ وہ قرضہ میں وہی تو بتا رہا ہوں، یہ کرے یا نہ کرو 15 ارب تو 16 ارب تو آپ نے روز لینا ہے نا، نہیں دو گے تو کیا کہاں سے دو گے واپس، کس سے کہاں سے دو گے بھائی؟ 3400 آپ کا ڈیفیشنٹ ہے، 7 ارب آپ کا بیاج ہے روز کا، یہ 16 ارب تو آپ نے لینا ہی لینا ہے، جہاں عمران بیٹھ جائے آ کے یا کوئی دوسرا بیٹھ جائے، یہ 16 ارب تو آپ کے کھاتے میں ایک دن کا قرضہ وہ آپ لے کے ادا کرو گے، ورنہ کہاں سے کرو گے؟ مجھے بتائیں نا، کوئی سسٹم نہیں، پالیسی نہیں۔ ابھی کتنے سالوں کے بعد 1960 کے بعد کل ایک افتتاح ہوا ہے دیا میر بادشاہ ڈیم کا، یہ پہلے نہیں ہو سکتے تھے، 80 کی دہائی سے کام شروع ہوئے تھے، لیکن کیا یا ڈیم بناتے یا اپنے خاندان بناتے یا ایون فیلڈ بناتے یا جو ہے بڑے بڑے جو ہے نا باہر اپنے امپائر اور اثاثے جمع کرتے، ایک چیز بننی تھی، اگر یہ بن جاتے تو بجلی آپ کو سستی، پھر یہ رینٹل ایگریمنٹ کون کرتا، یہ بڑے بڑے مہنگی بجلیوں کے کنٹریکٹ کہاں سے کرتے؟ یہ ملک بنانے کے لیے انہوں نے توجہ نہیں دی۔ اگر یہ کام آج ہوئے ہیں تو یہ پہلے 40 سال ہو جاتے، 30 سال کام پہلے ہو جاتے تو ملک اس سٹیج کے اوپر نہ ہوتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چند لوگ ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کھرب پتی ہو جاتے ہیں، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، 22 کروڑ میں جو چند خاندانوں کے بچے اتنے قابل ہیں، باقی 22 کروڑ ملک پورے کا پورا نالائق ہے کہ وہ اپنی روٹی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ اور ان چند 400-500 لیڈ کلاس، جب پاناما لیگ میں لسٹ پڑی ہوئی، سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی 400-500 بندے کی، ان بندوں کو لا کے اگر کوئی آئین اور قانون اس ملک میں ہوتا، ایک 500 روپے والے چور کی تو چھلوار اتار کے تھانے میں جو ہے نا چھترول کرتے ہیں، 5 منٹ میں 500 ریکور بھی ہو جاتا ہے، موبائل چور بھی پکڑا جاتا ہے، اور ان کو پروٹوکول ملتے ہیں۔ جتنا بڑا ڈاکو ہے اس کا اتنا بڑا عہدہ ہے، جتنا بڑا ڈاکو ہے اس کا اتنا بڑا پروٹوکول ہے۔ اگر غریب کی طرح تھانوں میں اہل اعلان ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ان کی بھی چھلواریں اتار کے اگر جس طرح غریبوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ چھترول کی جائے تو میں دیکھتا ہوں کیسے ریکوری یہ نہیں ہوتی، کیسے جو ہے یہ دنیا میں جو پاکستان میں جو ہے کرپشن بند نہیں ہوتی، لیکن کرنا کسی نے نہیں، کیونکہ سوٹ کرتا ہے ان چوری کو صاحب بات یہ سنیں، ریکوری تب ہوگی پہلے کچھ ثابت تو کریں گے نا، اگر ثابت ہی نہیں کر پائے۔ دیکھیں بات سنیں، اپوزیشن کے کتنے ارکان ہیں جن پہ الزامات لگے، جن پہ مقدمات بنے، جنہوں نے جیلیں کاٹی، کیا آج تک کچھ ثابت کر سکے؟ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں کچھ ثابت نہیں کر سکے؟ میں اسی طرف جا رہا ہوں نا، ثابت میں کر رہا ہوں نا، میں بیٹھا ہوں نا، میرا ملک 7 ارب روپیہ بیاج دیتا ہے، کس نے لوٹا ہے؟ میں نے لوٹا ہے، کسی غریب آدمی نے لوٹا ہے، کوئی جو پالش کر رہا ہے جوتے اس نے لوٹا ہے؟ مجھے بتائے کوئی آگے کس نے لوٹا ہے؟ انہی لٹیروں نے لوٹا ہے کہ جن کے اثاثے باہر ہیں، ثابت نہیں ہوتا۔ ثابت میں نے بتایا نا، اگر 3rd ڈگری کا استعمال ان کے اوپر کیا جائے تو ان کو نانی بھی یاد آئے اور ثابت بھی ہر چیز ہو جائے۔ اگر پروٹوکول دے کے جیلوں میں اے سی لگا کے سردیوں میں ان کو ہیٹر لگا کے جیلوں میں آپ کہو کہ ثابت نہیں ہوتا، یہ تو 200 صدی گزر جاتا، یہ ثابت نہیں کر سکتے، ایک پینسل ثابت نہیں کر نہیں سکتے۔ چور صاحب، ایسے کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہ ایسے وہ ثابت نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں مقدمات بنائے گئے ہیں، کتنی کتنی بھائی مرتبہ یہ عدالتوں میں پیش ورد ہوئے ہیں، صاحب آصف پاکستان علی زرداری پیش ہوئے ہیں، نواز شریف پیش ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے جو سیاستدان ہیں اپوزیشن کے سب پیش ہوتے رہے ہیں، لیکن میں دیکھیں کہتا ہوں ثابت تو جنہوں نے مقدمات بنایا انہوں نے کرنا ہے نا۔
وہ نہیں، یہ ثابت ہو نہیں سکتا. پروٹوکول سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ گاؤں میں تیرے میں ایک بندہ پکڑا جاتا ہے 5 منٹ میں ثابت ہو جاتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو حکومت کے اختیار میں ہے نا، وہ پروٹوکول نہ دے نا. حکومت کے اختیار میں، حکومت کے وہ اختیار میں کیا پروٹوکول نہ دے. وہ نہ ہو. پروٹوکول کون دیتا ہے مجھے یہ بتائیں. سن لے میری بات، سنیں آپ تحمل جی سے جی سنیں، سمجھنے کی جی جی کوشش کریں. عوام پوری دنیا سن رہی ہے، میں عوامی آدمی ہوں، عوام کی بات کرتا ہوں، اور عوام کی نبض جو ہے نا وہ میرے لفظوں کے اوپر ہوتی ہے. مجھے پتا ہاں، ہے کہ کوئی عوام شک جو ہے نہیں، نا کیا ٹھیک بات چاہتی ہے، کر رہے ہیں. کہ عوام کیا چاہتی ہے. عوام چاہتی ہے کہ جو پاکستان ایک کا نعرہ لگا تھا نا، ایک نہیں ہو سکتا. یہاں 4-5 قسم کے پاکستان نظر آتے ہیں. بلک جوڈیشری کا انصاف کا اپنا طریقہ ہے، ملٹری کا اپنا طریقہ ہے، بیوروکریٹس کا اپنا طریقہ ہے، بڑے لٹیروں چوروں کا اپنا. اور غریب جو عوام ہے نا، جو 80-90% جو رول رہی ہے، جو اس دھرتی کے ساتھ مر مٹتی ہے، اس کے انصاف کا طریقہ کار ہوا ہے. وہ 80-90% بیچارہ ایک کیس اس کے گلے میں آ جاتے، ایک کیس پوری زندگی جو ہے نا اس کی ہزیرن ہو جاتی ہے. وہ کیس سے پھیل رہی ہے. یہ تو پورے ملک ہی کھا گئے یار. کیا بات کرتے ہو؟ ابھی ثابت کوئی نہیں ہوا. بھائی ثابت ادارے ہمارے کریں نہ کریں، عوام کو پتا ہے یہ چور ہے، عوام کو پتا ہے یہ ڈاکو ہے، عوام کو پتا ہے یہ لٹیرے ہیں، انہوں نے لوٹ کے ہمارا خون چوس کر ہمارا خون جو ہے بار پیر کھڑے کی ہے. ابھی ان سے کیا میں بتاؤں کس طریقے سے ملک کو نوچا ہے. ابھی کیا کرنے والے کون؟ ثابت کون کرے گا؟ جنہوں نے ثابت کرنا وہ دارے خود ساتھ بھی لے ہوتے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر ایک ایس ایچ او حد میں سخت آ جائے، ایماندار آ جائے، ہانسٹ آ جائے، وہاں کے چور بھاگ جاتے ہیں، نشئی بھاگ جاتے ہیں، جیب کترے بھاگ جاتے ہیں، تو یہ کسی کے ایس ایچ او کی حد سے باہر تھے کیا؟ ان کی حدودوں میں کوئی تھانے نہیں تھے، ان کی حدودوں میں کوئی عدالتیں نہیں تھی، کوئی ایف آئی اے نہیں تھی، کوئی نیب نہیں تھی، کوئی سی آئی اے نہیں تھی، کوئی اسپیشل ایجنسی نہیں تھی، کوئی ملک دنیا میں اتنی پاکستان میں ایجنسیاں مجھے بتاؤ کوئی کام نہیں کرتی تھی. جب یہ لوٹ کے لانچیں بھر کے باہر جاتے ہیں، ان کے تہ خانوں سے اربع کروڑ روپیہ ملتا ہے. بلوچستان میں کوئی سیکٹری ہے تو اس کے گھر سے پیسے ملتے ہیں جی. مشینیں جو ہے نا وہ گنتی کرنے والی آ جاتی ہیں، وہ آ جاتے ہیں. بندوق کو اچھا، آپ کاٹ کیا کر ان کے سمجھتے ہیں سپاہی. یہ سسٹم میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے ان کو سزا نہیں ملتی؟ سسٹم خراب ہے؟ نہیں، سزا ملتی ہے، سزا ملتی غریب کو ملتی ہے، سزا ملتی ہے مظلوم کو ملتی ہے. ظالم کو یہ نظام سزا نہیں دے سکتا. میں نے آج تک اس ملک میں نہیں دیکھا کہ ظالم کو اس سماج نے سزا دی ہو، اس نظام نے سزا دی. یہ بدبودار نظام ہے، اس نظام کو گرنا پڑے گا تب پاکستان آگے بڑھے گا. اگر اس نظام کے اوپر قائم رہ کر، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان 1 نہیں 2 نہیں 10 دفعہ آ جائے پرائم منسٹر بن کے، کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو نا، ایک قیدی ہے آپ کا، ملک کا مجرم، اس قوم کا مجرم، وہ قیدی کو آپ کا نظام جیلوں میں بند نہیں رکھ سکا. وہ قیدی بن جائے کر رہا ہے باہر، سارے لٹیرے جو ہیں ضمانتوں کے اوپر باہر ہے. یہ نظام ہے کہ ایک بندہ، مجھے بتاؤ آپ گاؤں دیہات میں آپ نے زندگی گزاری ہے، ایک بندے کے اوپر پرچہ ہو جائے، اس کے پاس تو وہ چلکوں کے پیسے نہیں ہوتے. 6 مہینے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو وکیل کہاں سے لینا ہے، کیا کرنا ہے. یہ نظام اس ملک کا کہ وہ 500 والا 5 سال سے لیل ہو جاتا ہے، اور جہاں ارب خرب روپیہ بنا ہے وہ 5 منٹ جو ہے نا اگر پیشیاں بھگتتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم نے تو تاریخوں میں جا کے تھک گئے ہیں، میری 100 پیشی ہوگی ہے، میری 200 او بھائی ہمارے لیے پیشی؟ آپ نے لوٹا اس ملک کو، آپ لٹیرے اس ملک کے، مجرم اس قوم کے، آپ کو حساب دینا پڑے گا. آج دیکھو آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ کرونا نے ثابت کر دیا کہ یہ کرونا بھی معاف نہیں کر رہا کسی کو. اللہ کی ذات بھی نوٹس لے گی. جس طریقے انہوں نے ظلم کیے اس پاکستان میں، مجھے بتاؤ کبھی سر قلم کر کے یہ جو عزیر خان کی وہ جے آئی ٹی بنی ہے کو پیچھے رہی ہے بات؟ مجھے یہ بتائیں کہ سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلے گے، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئے. وہ جہاں مقتول موجود ہیں قاتل پکڑے نہیں جاتے، ملک لوٹ گیا لٹیرے پکڑے نہیں جاتے. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کی جو جے آئی ٹی آئی، ابھی اس کی زہر بلوچ نے تو پتہ نہیں 198 کتنے قتلوں کا اعتراف کیا، 164 کا بیان اس کا ساتھ لگ گیا. ابھی وہ بھی بدل جائے گا، وہ اس کے لیے وہ سیاسی ایشو بن جائیں گے، وہ سیاست کی نظر ہو جائے گی. ثانیہ ماڈل ٹاؤن ساری دنیا نے دیکھا، 14 قتل، 100 بندہ زخمی، کہاں کون فائر مارنے والا، کس کو لگ رہا ہے، کیا دیکھ نہیں رہے تھے دنیا؟ کہاں گئی ہیں عدالتیں؟ کہاں گئے ہیں ادارے؟ کنہوں نے پکڑنا تھا؟ کیا غریبوں نے پکڑنا تھا ان کو؟ یا تو ملک کو جو ہے نا عوام کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیں. خدا کے لیے ان اداروں کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو یہ جو پروٹوکول ملتے ہیں، یہ سلوٹ ملتے ہیں، یہ جو آپ کو مراعات ملتی ہیں، خدا کے لیے اس وطن کی حفاظت کے لیے ملتی ہیں. یہ نہ ہو کہ آج 15 ارب روپیہ
یومیہ مقروض ہو رہے ہیں ہم لوگ، تو یہ کہیں 30-40 ارب تک پہنچا تو یہ آپ کی طرح یہ سیلری نہیں آئے گی، کہاں سے آپ کو پروٹوکول ملیں گے، کہاں سے مراد ملیں گی؟ خدا کا خوف کریں، اس وطن کی خاطر جو ہے نا وہ اپنے فرائض کی سر انجام دہی کی طرف جائے۔ ابھی مجھے بتاؤ کہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کی جو ہے جی آئی ٹی، بڑا کلیئر کٹ انور خان کے بیان کیا کہ کہاں کہاں سے لوگ ٹریننگ لیتے تھے، را سے ٹریننگ لے رہے ہیں، اس میں نیکسس تھا، را، این ڈی ایس، بڑی بڑی ایجنسیز کا، الطاف سین کا، تو وہ بھی ٹھنڈی پڑی ہوئی۔ جب جہاں ملک کی سیکورٹی آپ خطرے میں لگا دیتے ہو، ابھی جہاں بیان سنتے نہیں روزانہ آپ جو ہے نا سینیٹر اسمبلی کے اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ جو ایک ادارہ ملک کی سلامتی کا ادارہ ہے جنہوں نے ذمہ اٹھایا اس کو کمزور کرنے کی طرف کس طرح ان کی 2-2 فٹ لمبی زبانیں جو ہے وہ باہر آتی ہیں۔ تو جب ان کے دوسرے اداروں کی طرف حالت دیکھیں جو پاکستان کے جنہوں نے لوٹ کے ایک کلرک کے ہی اداروں میں آپ دیکھتے ہو وہ ارب پتی بنے بیٹھے ہیں، کوئی مالی دیکھو تو ارب پتی ہے، ابھی یہ جعلی اکاؤنٹ والے کھاتے، یہ 56 کمپنیوں والے کھاتے، منی ٹریل کسی کو ملتی، منی ٹریل کی طرف جاتے ہیں بینک کے ساتھ دیکھتے ہیں تو کسی ٹھیکیدار نے پیسے جمع کرائے ہیں، کسی جناب کمیشن ایجنٹ نے پیسہ جمع کرایا، کہاں سے مال آ رہا ہے، کہاں سے ان کی؟ میں نے بتایا کہ یہ 5-10 خاندانوں کے بچے قابل ہیں، 22 کروڑ ملک لاکھوں کا ملک ہے کہ وہ ارب پتی نہیں بنے، یہ ان کی اولادیں کیسے بن گئی؟ خدا کے لیے اس نظام کو جو ہے نا اگر چلانا چاہتے ہیں تو یہ موجودہ بسیدہ نظام کو آپ گرائیں، وہ نیا نظام دنیا میں کامیاب ممالک جو ہے نا ان کی طرف جا کے دیکھیں کہ کون سے نظام کے مطابق تحقیق کی ہے۔ احتساب جہاں ہر ادارہ جو ہے نا پولیٹیسائز ہے، ہر ادارے میں جو ہے نا وہ پولیٹیکلی بھرتیاں ہیں، پولیٹیکلی پوسٹنگ ہیں، اچھا پولیٹیکلی چور جو ہے نا صاحب، آپ نے تعینات احتساب ہیں۔ کی بات کی ہے، احتساب کی بات کی ہے، آپ یہ بتائیں کہ کیا نیب جو ہے سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا اپوزیشن کی طرف سے ایسے باتیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میرا تو بڑا کلیئر سٹانس شروع سے رہا کہ اس نیب نے کارکردگی زیرو، کوئی کارکردگی نہیں۔ آج بھی نیب کی ذات میں غریب آدمی جو پھنسے ہوئے ہیں وہ آج بھی جیلوں میں ہیں، اور بڑے مگرمچھ آج بھی دن دناتے پھر یہ جتنے کرپشن کلب کے ممبر ہیں ان کو ہاتھ لگانا، ان کو پکڑنا، ان کے تھانے، ان کی حوالات کی جو سلاخیں جو ہے نا یہ کمزور پڑ جاتی ہیں، یہ نہیں لگا سکتے۔ اس کی وجہ یہ سسٹم آپ کا ایسا ہے کہ آپ ایک سیزن میں جس کو سب سے بڑا چور، ڈاکو، قاتل قرار دیتے ہو، اگلے دور میں وہ حکمران بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ نیب ہو یا پولیس ہو یا ایف آئی ہو، وہ خوف کھاتے ہیں کہ اگر آج ہم نے ان کو سلاخوں کے پیچھے بند کیا تو کل ان کی حکومت آ جائے گی، یہ برسر اقتدار آ جائیں گے تو یہ ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ اس لیے اچھا سر، احتساب آپ اس یہ ملک میں بات کر رہے ہیں لیکن اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حکومت کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں نیب کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلاوا آ جاتا تو بلاوے کا جا کے جواب دے دیں کہ جناب ہم بڑے حاجی صاحب ہیں، ہم تو 5 وقت نماز پڑھاتے تھے، یہ خام خواہ جو ہے نا یہ ہماری سفید ٹوپی اتار کے جو ہے نا وہ کالی پگڑی باندھ رہے ہیں، تو یہ جا کے صاحب دے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ وہاں کو پتا تم لوگ چور ہو یار۔ اگر نیب یا دارو کو پتا نہیں ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، پورے ملک کو پتا ہے کہ اگر 7 ارب یومیہ میرا ملک بیاج دے رہا ہے اور 9 ارب کا روزانہ قرضہ لے کر یہ ملک چل رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ ہمیں نہیں پتا تم چور ہو؟ کس کو نہیں پتا تم چور ہو؟ کہ میں بتاتا ہوں جس کو نہیں پتا چور ہو، پولیس کو پتا کہ یہ چور نہیں، جو بڑے شریف ہیں کیونکہ وہ دیکھا نا چوروں کو پروٹوکولوں میں سلوٹ لگاتے ہیں، پولیس کو پتا ہے یہ چور نہیں ہے، ایف آئی اے کو پتا چور نہیں، نیب کو پتا یہ چور نہیں ہے۔ آپ کے نہیں، جو پولیس بہت اچھے کام بھی کر رہی ہے۔ گزشتہ روز ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ پولیس نے ایک غریب عورت کی کتنی مدد کی ہے، اس کے میاں نے اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اس نے کچھ چوری کی، وہ پکڑا گیا، اس کی بیگم بھی آ گئی تھانے میں، ادھر جب ان کو پتا چلا کہ اس نے بے روزگاری کی وجہ سے، خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے چوری کی، تو تمام ملازمین نے مل کے اس غریب عورت کی مدد کی اور اس نے اپنا گھر کا کرایہ ادا کیا۔ پولیس تو اچھے کام بھی کر رہی ہے۔ نہیں، پولیس کے کام سے میں جو ہے نا میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں آپ ادھر رہیں۔ میں مگرمچھوں کے پیچھے ہوں، جو بڑے مگرمچھ جن کی گردنیں بہت موٹی ہیں ان کی گردنوں کے اوپر ان کے ہاتھ نہیں جاتے۔ وہ غریب آدمی کو تو چھترول پکتی ہے، وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ پیسے لے لے کے پولیس والے کو مرواتے ہیں کہ یہ لے تو 10,000، آج رات اس کو اتنی پٹائی کرو کہ اس کا چلنا محال ہو جائے۔ ہمیں نہیں پتا، ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں،
ہر معاشرے کو ہم نے دیکھا ہے, ہر جگہ کو ہم نے دیکھا ہے. میں مگر بچوں کی بات, غریب آدمی کا کیا ہے؟ غریب آدمی کو جتنے مرضی پکڑ کے اس کے موٹر سائیکل کے کاغذ نہ اس کو بند کر دو, اس کی گاڑی بند کر دو. ادھر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چلتی رہیں, جو ایرانی ڈیزل جو سپلائی ہوتا رہے, وہ پیچھے بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں ان کے, وہ ہاتھ نہیں اچھا لگاتے تو صاحب, بندوق آپ بڑے لوگوں کی بات تو کر رہے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آٹا چینی جو مطلب ہے کہ اس حوالے سے جو کمیشن بنا تھا ان کی رپورٹ آ گئی, رپورٹ کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. کیا ان لوگوں کو جنہوں نے آٹے کا بحران پیدا کیا, جنہوں نے چینی کا بحران پیدا کیا, جنہوں نے پیٹرول کا بحران پیدا کیا, جنہوں نے ادویات مہنگی کی, کیا حکومت ان سب لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی؟ یہ وہ عید کی لسٹ تو مگر مچھو میں شامل ہے نا, یہ مگر مچھو سے باہر ہے لسٹ. میں نے پہلے کہا تھا ان کو پکڑا جائے, گرفتار کیا جائے اور دنیا کے سامنے ان کو ذلیل کیا جائے, لیکن وہ آپ کی قانون اجازت نہیں دیں گے. کہتے جی ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا. حکومت نے دیکھو, حکومت کی سب سے بڑی بہادری میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے رپورٹ منظر عام کے اوپر لائی. یہ کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 14 قتل تھانے ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی جو ہے نا وہ منظر عام پہ نہیں آئی, اس کا کمیشن رپورٹ منظر عام پہ نہیں لائی, چیخ چیخ کے مر گئے, بیان نہیں ہو سکی. اس حکومت کے اپنے وزراء شامل تھے, اس کے اپنے پارٹنر شامل تھے, پارٹی کے لوگ شامل تھے. آگے کام درخت صاحب اداروں کا ہے, اداروں کا کام تھا. رپورٹ آئی ہے, بندوں کو گرفتار کرو, گرفتار کر کے ان کا بند کرو, پابند سلاسل کرو اور ان کو عبرتناک سزا دو. لیکن نظام آپ کا اس قابل نہیں, غریب آدمی کو دے سکتا ہے. کوئی غریب آدمی کو آٹے کی بوری دکان سے چوری کر لینا تو میرا خیال ہے پولیس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, وہ محلے والے مار مار کے اس کی شکل بگاڑ دیتے ہیں. غریب آدمی, وہ صلاح الدین نام آپ کو یاد ہے, اے ٹی ایم کارڈ سے وہ پیسے کو چوری کر رہا تھا, پولیس والوں نے اس کو جان سے ختم کر دیا. وہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں. بڑے صدر کیا مگرمچھ, تھا وہ ان کی گردن جو ہے نا وہ ان کی پاؤں سے بہت دور, اس نظام کی پاؤں سے بہت دور ہے. اس نظام میں دم نہیں ہے, اس نظام کو ریوزٹ کرنا پڑے گا, تب جا کے آپ کا ملک آگے بڑھے گا. ورنہ یہ خواب خیال اپوزیشن, یہ ان کو اپنے اپنے مفادات, اپنے اپنے, یہ اسمبلی میں کیا ہوتا سارا دن, جب یہ بند ہوتے ہیں تو میرا پروڈکشن آرڈر نہیں آیا, ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں. وہ جیل میں شہزادہ آئے گا, شہزادہ آ کے بھاشن دے گا. یہ چوروں کے بھاشن سننے کے لیے اسمبلی ہے, چوروں کے بھاشن دینے کے لیے اسمبلی ہے. یہ سینٹ اسی لیے رہ گئے قبان کی نہیں. بات چور کرو. صاحب دیکھیں نا, یہ تو ہمارا قانون اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی ممبر اسمبلی اریسٹ ہے تو اجلاس کے دوران اس کے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے چاہیے. میں اسی قانون کی تو بات کرتا ہوں کہ اس قانون نے ستیہ ناش کیا, نظام نے ستیہ ناش کیا. یہ نظام کون سا کہ جب چوروں سے بھاشن سننے کے لیے بیٹھ جائے. میں اسی کو تو کہتا ہوں کہ اس کو ریوزٹ ہونا چاہیے. ریوزٹ نہیں کریں گے تو چور آپ کے اوپر حکمران رہیں گے, ڈاکو حکمران رہیں گے, قاتل حکمران رہیں گے, لٹیرے حکمران رہیں گے. آپ کو کوئی اچھا لیڈر نہیں ملے گا. یہ نظام آپ کا بہت کمزور ہے, اس نظام کو ریوزٹ کریں تاکہ اس ملک کے ساتھ کو بھلائی ہو سکے. دشمن آپ کا دھن دناتا پھر رہا ہے, آئے دن روزانہ ایل او سی ورکنگ باؤنڈری کے اوپر وہ فائرنگ کر رہا ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, آپ اسمبلی میں سینٹ میں سنتے ہو, دیکھتے بھی ہو کہ ہم اپنے انہی اداروں کو جنہوں نے جواب دینا ہے, جو قربانیاں دیتے ہیں, جو شہادتیں پیش کرتے ہیں وطن کے لیے, ہم آج آ کر ہماری زبانیں دادا گت کی ان کی طرف کھلتی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کوئی دوسرا ادارہ اس قابل ہے, سیلاب آ جائے تو فوج آ جائے, جو کوئی بھی آفت آتی ہے تو فوج آ جائے, وہ ٹڈی ڈال آ گئی ہے تو فوج آ جائے. مجھے بتاؤ کون سا کام ہے جو فوج کے بغیر آپ کر دیں. اور ایک ادارہ بچا ہے, اس کی طرف اس ہم میں دیکھ کوئی نہیں. شک نہیں, فوج بہت کام کرتی ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اچھا چور صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہر ادارے کو اپنے حساب سے کام کرنا چاہیے, جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنی چاہیے. اچھا چور صاحب یہ آپ کیس سن رہے ہیں کہ جو پاکستانی پائلٹس کے لائسنس کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں, اس حوالے سے وفاقی وزیر نے اسمبلی میں بیان دیا تھا کہ ہمارے بہت سارے ایسے پائلٹ ہیں, بلکہ 262 پائلٹ ایسی ہیں جن کے لائسنس جعلی ہیں. ان کے اس بیان کی وجہ سے پوری دنیا نے ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں, ہمارے جو پائلٹس تھے پاکستانی ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس حوالے سے کوئی کاروائی کرنی تھی تو ڈپارٹمنٹ میں ہی کی جاتی, اس طرح کے بیانات اسمبلی فلور پہ دینے چاہیے تھے کہ نہیں دینے چاہیے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات وہیں آ کے ختم ہوتی ہے, احتساب اور نظام.
نظام اتنا کمزور تھا کہ اس کا مقصد انکوائری صحیح نہیں ہوئی. اگر انکوائری صحیح نہیں ہوئی تو انکوائری جنہوں نے غلط کیا تو ان کو سزا کون دے؟ نظام میں طاقت نہیں. جس کا جو ہے وہ بیان آ کے داغ دے کیونکہ اس کو پتا ہے میرے بیان کے بعد مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. یہاں احتساب کا عمل نہیں ہے. پوری دنیا کا امن سلامتی ایک لفظ کے پیچھے ہے, وہ انصاف ہے. انصاف ہے نہیں ہے, نظام ہے نہیں ہے, اتنی داروں میں سکت نہیں ہے. جو دل چاہے کسی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے, اور جن کے اوپر الزام لگانے ہیں ان کو آپ اپنے پیر و مرشد سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جو لٹیرے ہیں ان کے پیچھے آپ کھڑے ہو جاتے, وہ امام کے پیچھے نواز کے کھڑے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ بیانوں سے کیا ہوگا؟ ہم یہی کہیں گے نظام یہ بیان غلط تھا. بھائی غلط کرنے والا داروں کا کام تھا کہ بھائی آج اگر یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے تو جنہوں نے انکوائری کی ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر بند ہوتے. کہ بھائی آپ نے کون سی انکوائری کی ہے؟ کہ اگر آج ایویشن کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے کہ لائسنس ٹھیک ہے تو آپ نے کون سی انکوائری دی ہے؟ کیوں رسوا کرایا؟ لیکن نظام آگے خاموش ہے. آپ کا نظام کمیشن بنے سزا نہیں ہے, نظام خاموش ہے. ایک دن جیل میں جاتا ہے, دوسرے دن کمپرومائز ہوتا ہے, نظام خاموش ہے. بھائی نظام کہیں تو کام حرکت میں آئے, نظام چور حرکت میں صاحب جب نہیں غیر آتا. ذمہ دارانہ بیان دینے کی وجہ سے پاکستان کو کروڑوں روپے روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے. وہ ایک بیان کی بات ورک صاحب نہیں ہے. میں روز دیکھتا ہوں ہر بندہ, جتنے حکمران بنے بیٹھے ہیں ملک کے, سب کے منہ سے جو ذمہ دارانہ بیان نکلتے ہیں وہ بھی ہمیں یاد ہے. میں کہتا ہوں کام تو داروں کا ہے کہ بھائی کون اس کو پکڑے گا, کون کہ بھائی انکوائری کرنے والے کون ہیں, لے آؤ. بھائی اگر کسی نے بیان دیا تو اس نے انکوائری بیس بیان دیا ہے. اگر ان کے منسٹر کی بات آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں تو منسٹر نے بیان خود نہیں دیا, وہ انکوائری سامنے رکھ کے دیا ہے کہ اگر اس کی انکوائری غلط ہے تو انکوائری کرنے والوں کو پکڑا جائے. لیکن پکڑنے کی سکت نہیں ہے کیونکہ آگے نظام آپ کا بسیدہ ہے, بدبودار نظام ہے. وہ فائلوں کی ردی کی ٹوکری میں چلی جائے گی اور کوئی کسی چاچے کا بیٹا نکلے گا, کسی مامے کا بیٹا نکلے, اسی میں بھی یہی ہوگا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اتنے جیلی ہیں اصلی یہ آج کی داستان تھوڑی, یہ پرانی داستان ہے. اسمبلی میں جو ہے نا آپ کے لیڈر جیلی ڈگریوں سے بیٹھے ہوئے, پھر جاتے ہیں سزا نہیں ہوتی, پھر الیکشن لڑ کے آ جاتے ہیں. پھر لفظ یہ مشہور ہو جاتا ہے جیسے وہ سی ایم بلوچستان کہتے ہیں ڈگری ہوتی ہے, جیلی ہو جا اصلی ہو. تو ادھر بھی یہی ہے, لسنس ہوتا ہے, جیلی ہو جا اصلی ہو. بات یہ ہے کہ آپ کے اداروں میں دم نہیں ہے. جب ادارے حرکت نہیں کرتے, جب چور کو پتا میں چوری کروں گا سزا نہیں ملے گی, وہ کل ڈاکو بنے گا, ڈاکو کے بعد قاتل بنے گا, اس کے بعد وہ دہشت گرد بنے گا. اس نظام نے اس چھوٹے چور کو ایک دہشت گرد بنایا, اس کو حکمران وطن کا بنایا, اور اس نظام نے کچھ نہیں دیا اور دے گا بھی نہیں. آپ امیدیں نہ رکھیں, وہ یہ نظام کی خرابی ہے, بندوق کی خرابی نہیں ہوتی. اچھا چور صاحب یہ بات بتائیں کہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں وزراء کی سلیکشن میرٹ پر کروں گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سلیکشن میرٹ پر ہوئی؟ اور انہوں نے کہا تھا کہ میں جو کابینہ ہے بہت محدود رکھوں گا. اب وزیروں اور مشیروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ میرٹ کر نہیں سکتے, کلیئر بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو ایک مینگل نکل گیا نا, چودھری بھی تیار ہو جاتے ہیں, شروعات اوپر کر لیتے ہیں, ہم بھی جا رہے ہیں. وہ ایم کیو ایم بھی ادھر جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے. وہ آپ کے نظام میں طاقت نہیں ہے کہ منہ سے کہنا تو بڑا آسان ہے, چاہتا تو ہے پرائم منسٹر, لیکن پیچھے کیا ہے, پیچھے حالات آپ کے سامنے ہیں. کہ اگر ایک چابی ٹائٹ ہوتی ہے, مونسلائی کا نام آتا ہے, وہ چینی اسکینڈل میں آیا نا, تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے, ہم تو یہ کر دیں گے. وہ ایک مینگل کی طرف جاتے ہیں نا, مینگل باہر جاتا ہے. وہ تو چودھری کی طرف جاتے ہیں, وہ آتے ہیں, وہ ایم کیو ایم کی طرف جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کون لوگ ہیں؟ یہ نظام کا فیلئر ہے کہ جب بندے کو آپ طاقت ہی دو گے, جب طاقت اس کے پاس آئے گی نہیں, جب بندے جن کے بل بوتے کے اوپر کھڑا ہے تو وہ میرٹ کے اوپر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن لڑا ہے, الیکشن جو جیتتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, جس طریقے سے الیکشن لڑے جاتے ہیں, جیسے اقتداروں میں جاتے ہیں, وہ سارے جانتے ہیں. تو بھائی یہ نظام جب کہنے کی باتیں ہیں, عملاً بات تب ہوتی ہے جب نظام آپ کا درست ہو. یعنی کہ جس کی طرح میں اشارہ کرتا ہوں یہ نظام بدبودار ہے, اس کے ہوتے ہوئے آپ امید نہ رکھیں. بیان کیا کرے گا مجھے بتائیں نا. اگر وہ کہتے ہیں کہ میرٹ پہ, تو میرٹ پہ آتے ہیں یہ لوگ؟ بتائیں نا کون میرٹ پہ آتا تھا؟ یہی چودھریوں کی بات کرتے ہیں آپ, تو چودھریوں کو سب سے بڑا پنجاب کا ڈاکو یہی پرائم منسٹر کہتا تھا. تو ساتھ بیٹھے ہوئے, کیونکہ وہ ساتھ نہیں ہوتے تو حکومت قائم نہیں رہتی. یہی ہے صاحب, ابھی ایک مینگل نکلا ہوا ہے. وہ تو شیخ رشید کے حوالے سے بھی انہوں نے بیان دیا تھا, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ سارے رشید یاد کے ہیں, حوالے سے انہوں نے ہاں
مجھے ایک ایک بیان یاد ہے. میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کے نظام کا فیلئر, آپ بندوں کے اوپر, وہ تنقید بندوں کے اوپر نہ کہ نظام کے اچھا اوپر ہے. تو صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نے آج تک جتنے یو ٹرن لیے ہیں, کوئی ایسا یو ٹرن جس سے ملک کو فائدہ ہوا ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یو ٹرن میں کس پوائنٹ آف ویو سے آپ چاہتے ہیں بیان کے. اوور میں آل کہتا ہوں کہتے ہیں نا کہ یو ٹرن لینے نہیں, اگر فائدہ نہیں ہوا تو نقصان جہاں ہوا ہے وہ مجھے بتا دیں. بات یہ ہے کہ یو ٹرن کی بات ہی میں وہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ کے نظام کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ پرائم منسٹر ایک نہیں 2 دفعہ, یا نواز شریف 3 دفعہ رہ کے آیا, اپنے خاندان کو پروموٹ کرنے کے علاوہ وہ ملک کو کچھ نہیں دے گیا. ملک کو دے گیا 7 ارب روپیہ یومیہ بیاج, 9 ارب روپے کا ڈیفیشنٹ, 15-16 ارب. یہ زرداری اور نواز شریف یہ دونوں کے کام تھے پچھلی حکومت میں. دیکھو نا, وہ تو ایک ایک بچے کو یاد ہو گیا پڑھا, ابھی تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ 15-16 ارب کو ضرب دے لیں سال کے بعد, تو اتنا قرضہ تو آپ نے لینا ہی لینا ہے. یہ جو بھاشن دیتے صحیح ہیں بات. کہ بھائی انہوں نے اتنا قرضہ اتنے مہینوں میں, بھائی یہ تو اندھے بندے کو پتا ہے, نالائق ترین بندے کو پتا ہے کہ یہ قرضہ اچھا اتنا چور جو آپ صاحب, نے لینا. چور صاحب یہ بتائیں, یہ تو چلیں آپ نے کرپشن کی کہانی بتائی ہے کہ ہمارا نظام کیسا ہے, اب یہ بتائیں کہ صوبے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبے کی بات ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 صوبے بننے چاہیے یا ایک ہی جنوبی پنجاب بننا چاہیے؟ اور کیا یہ موجودہ حکومت جو جس نے وعدے کیے تھے کہ ہم صوبہ بنائیں گے, کیا یہ حکومت صوبہ بنائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ صوبوں کی جہاں تک بات ہے نا, یہ بہت بڑا سائز ہے صوبہ پنجاب کا, بہت بڑا. یہ انکنٹرولبل ہے, اس کو لاہور سے بیٹھ کے کنٹرول کرنا ناممکن. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو ریجن بیس جو ہے نا یونٹ بنانے چاہیے. وہ سندھ ہو, بلوچستان ہو, پنجاب ہو, کے پی کے ہو, آپ جہاں سے عوام کو ریلیف ملے, عوام فیسیلیٹیٹ ہو. تو یہ جو سرائکی صوبے ہمارے کی بات ہوتی ہے, یہ تو جنوبی پنجاب کی بات ہوتی ہے, تو یہ تو بہت پہلے کا مطالبہ ہے. تو میرا خیال ہے ہر حکومت کہتی تو ہے, بیان تو دیتی ہے, لیکن عمل زیرو ہے. پیپل پارٹی آئی اقتدار میں, انہوں نے بڑے وعدے بھی کیے, نعرے بھی لگائے, ووٹ بھی لیے, نون لیگ بھی کہتی رہی, یہ سارے کہتے رہے. اور ابھی جب بننے پہ آئے گا تو یہ ایک نئی لڑائی ڈال دیں گے, جی بلوچستان وہ ملتان بنے یا وہ بہاولپور بنے یا نام کیا ہو. یہ ایسے ایشوز لے کے خود ہی بندے اندر سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بنے بنائے کام کو تباہ کرنا اس کا مقصد ہے, کہ منشا نہیں ہوتی جو کر گزرنے. ابھی سیکریٹریٹ انہوں نے بنایا ہے, اس لیے ان کو جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی صوبہ بنا دی. نہیں میں چور چاہتا صاحب, ہوں سیکریٹریٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایڈیشنل آئی جی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری لگانے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے مسائل بڑھیں گے. اس حوالے دیکھو سے آپ بات کیا یہ ہے کہ سمجھتے ہیں؟ دیکھو مسائل بڑھنے کی بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی. مسائل حل تو ضرور ہوں گے, لیکن اس حد تک نہیں ہوں گے جیسے انڈیپینڈنٹ صوبہ ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک پہلا سٹیپ ہے کہ سیکٹریٹ کا درجہ دیا جائے گا. سیکٹریٹ بننے میں اتنی دیر میں میرا خیال ہے کہ ساری پارٹیاں چاہتی ہیں, پیپل پارٹی بھی چاہتی ہے صوبہ بنے, پی ٹی آئی نے خود جو ہے نا وہ بہت سا الحاق جو ہوا وہاں سے بڑے گروپ کا, یہ خسرو بختیار وغیرہ, یہ ساری اسی جو ہے نا وہ زمرے میں آئے نا. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی بھی خواہش یہ, پی ٹی آئی میرا پہلے بھی چاہتی تھی کہ صوبہ بننا چاہیے. پھر اس ایریے سے وزیر اعلیٰ جو پنجاب کو دیا عثمان بزدار, تو اس کے بھی میرا کافی جو ہے نا وہ آسانیاں تو کر رہے ہیں اس عوام کے لیے. کیونکہ جو پچھلی حکومت تھی وہ وہاں میرا کتنے 22 روپے کتنا جو ہے نا وہ خرچ ہوا فی بندہ, اور لاہور کے اوپر پتہ نہیں کتنے 1000 روپیہ ایک بندے کے اوپر خرچ ہوتا رہا. زمینوں کے آسمانوں کے فرق ڈال کے انہوں نے تخت لاہور کو مضبوط کیا. اور اس وہ ایریے تو کو جو جنوبی نا پنجاب کی عوام یہ کہتی ہے کہ ہمارے جتنے فنڈز ہیں وہ ادھر لاہور میں لگا دیے جاتے ہیں. یہ وہ تو ایک لاہور جنوبی پنجاب کی بات نہیں ہے, بہت سے پاکستان کے دور دراز کے جو علاقے ہیں ان کے جو ہے نا وہ فنڈ ہمیشہ جو ہے نا وہ لاہور میں لگے ہیں. میں کئی دفعہ ٹیلی ویژنوں کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں میں بتا رہا ہوں کہ کوئی سکول مجھے بتائے, ہاں مجھے پرائمری سکول میں پڑھے تھے, یقین کریں آج وہ پرائمری سکول بھی پنجاب میں نہیں ہے, میرے گاؤں میں نہیں ہے. ہمارے صحیح گاؤں بات. میں بچیوں کا سکول, بچیوں کا, وہ آج تک قبرستان کے اندر ہے. مجھے پنجاب میں کوئی ایک ایسا گاؤں بتا دیں کہ جہاں گورنمنٹ نے پیسے دے کر زمین خریدی ہو, زمین خرید کر سکول بنایا ہو.
جب کوئی مطالبہ کرتے تھے ایم پی اے سے جا کے کہ ہمارے گاؤں میں سکول نہیں ہے، تو جواب پتہ کیا آتا تھا کہ زمین آپ دے دیں، منظوری ہم کرا دیں گے۔ جو بیچارہ دیہڑی دار مزدور ہے اس سے بھیک مانگتی تھی حکومت کہ بھائی آپ آ کر ہمیں زمین دے دو۔ خدا کے بندوں کو یہ حکومت کے اسٹیٹ کے کام تھے۔ آج جو دیکھو نا ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے آپ کتنے پیچھے چلے گئے ہیں۔ جو پڑھا لکھا خاندان جو چار فکرے انگریزی کے بولتے ہیں وہ کہاں کے پڑھے لکھے ہیں؟ سارے باہر۔ یہی وہ 200-400 بندے کی لسٹ جنہوں نے اس ملک کا جو ہے ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اور انہوں نے یرغمال بنایا ہوا پورے نظام کو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت جب سے عمران خان ہے غریب بندے کی بات کرتا ہے، اس حد تک تو اس کی آواز کے ساتھ آج بھی ملک انٹیکٹ ہے۔ لیکن اگر وہ ان ظالموں جابروں کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا پا رہا تو اس میں عمران کا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کے نظام کا قصور ہے۔ کیونکہ اگر نظام ساتھ دیتا تو نواز شریف قیدی کی حیثیت سے باہر نہ ہوتا، مریم باہر نہ ہوتی، زرداری باہر نہ ہوتا، فریال ٹارپور باہر نہیں ہوتی، شہباز اچھا شریف چور باہر صاحب نہیں یہ ہوتا، بتائیں یہ کہ الرجی کیا اسکینڈل والے باہر جنوبی نہ ہوتے۔ پنجاب کے جو لیڈر ہیں جنہوں نے جنوبی پنجاب محاذ بنایا اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوئے، شامل ہونے کے بعد جب وہ منسٹر بن گئے تو اس کے بعد انہوں نے جنوبی پنجاب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی، کوئی ایفرٹ نہیں کی صوبہ بنانے کے حوالے سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف اقتدار کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا رہا؟ یہ سیاست ہے ہی اقتدار کا کھیل۔ یہ کس نے کہا ہے عوام کی مفادات کے لیے آتے ہیں؟ میں سب سے پہلی آواز میری ہے بہت کلیئر کہ جمہوریت کا معنی ہی کرپشن ہے، کہ ایک بندہ 10-15 کروڑ روپیہ الیکشن پہ لگا کے ایم این اے بنتا ہے، وہ کیا غریب کے لیے بنتا ہے؟ اگر اتنے یہ دریا دل ہوں، یہ سخی ہوں، یہ فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہوں، جو کہتے ہیں ہم نے انسانی خدمت کے لیے دن رات جو ہے وہ صرف کیے ہوئے ہیں، تو ان کے کسی ایک بندے کے گاؤں میں کو فری ڈسپینسری مجھے بتا دیں کہ جہاں سے وہ ان کا ہی کم کم مفت کی دوائی لے لیتا ہو۔ یہ تو اپنے محلے والے جو پڑوسی ہیں ان کی جائیدادیں جو ہے نا وہ اونے پونے داموں میں خرید لیتے ہیں۔ جیسے جو جے آئی ٹی عزیر بلوچ میں بتایا کہ کلفٹن کے اوپر جو قریب ترین بنگلے تھے ان کو اتنا ہراسمنٹ کیا گیا کہ اونے پونے داموں جو ہے نا وہ ان کے بنگلے گھر خرید لیے گئے۔ یہ رائے ونڈ کی جو زمین ہے یہ کس کس طریقے سے لوگوں سے ہتھیائی گئی، کیسے کیسے جو ہے سستی خریداری کی گئی، یہ ساری چیزیں میڈیا کی زینت بنی ہیں۔ آپ بھی میڈیا میں 24 گھنٹے رہتے ہیں، ہر چیز کے اوپر اپنی نظر ہے۔ کسی طاقتور بندے کے ساتھ کسی غریب کے کوئی ایک آدھا ایکڑ آ جائے تو وہ اس کا جینا حرام کر دیتا ہے، کبھی اس کا پانی بند کرائے گا، کبھی بجلی بند کرائے گا تاکہ بل آخر دے گا۔ یہ عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں، یہ عوام غریب عوام کا خون چوسنے کے لیے آتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں اس نظام میں یہی ہے کہ یہ اپنی اولاد کا خیال رکھیں گے، غریب کو جو ہے وہ کچھ لیں گے۔ تو یہ بات پرانی ہے، تو یہ عوام کے لیے نہیں آتے۔ یہ ہوں یا دوسرے ہوں یہ نعرہ یہی لگاتے ہیں کہ ہم آئے، تو اسی لیے تو بھٹو زندہ ہے، وہ سارے زندہ۔ بس پاکستان جو ہے نا وہ اس کی حالت زار ہے، وہ رو رہا ہے پاکستان تو مجھے اچھا محفوظ تو کر کے صاحب تمہیں یہ بھٹو دے۔ بتائیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو احسان اللہ احسان کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے، اور پیپلز پارٹی یہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ دھمکی وزیر اعظم نے دلوائی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ احسان اللہ خان ہو یا کوئی بھی ہو، بلاول بھٹو زرداری قطع نظر میری بات سیاست کے اوپر نہیں پارٹیوں کے اوپر ہوتی، وہ پاکستان کا ایک نوجوان لیڈر ہے، ایک پارٹی کی قیادت کرتا ہے، کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق کوئی نہ ہو۔ احسان اللہ خان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر اگر انتشار پھیلانے کی کسی نے کوشش کی تو یہ ملک معاف نہیں کرے گا، یہ عوام بھی معاف نہیں کرے گی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں جو زندہ پھر رہے ہیں منافق غدار فیسیلیٹیٹر سہولت کار جو سلیپر سیل کی فارم میں آئے دن ابھی دیکھ نہیں رہے، کبھی کراچی سٹاک ایکسچینج کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، یہ را موساد این ڈی ایس ان کی فنڈنگ ہے، را فنڈڈ لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے مختلف شکلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر براجمان ہے۔ تو میرا خیال ہے احسان اللہ خان کو یہ سمجھنا چاہیے بیان دینے سے پہلے کہ یہاں دال گلنے والی نہیں، ابھی پاکستان آگے جانا ہے، پاکستان ریورس نہیں ہوگا۔ یہ جتنے نعرے کھوکھلے یہ بیانوں سے ڈرنے برنے والی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، نہ پہلے ہم ڈرے ہیں نہ بلاول کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میری زندگی میری موت سب لوگوں کی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ زندگی اور موت کا جو ہے نا وارث وہ ہے۔ یہ احسان اللہ خان کیا بیچتے تھے، بلکہ ہمارے وہ محترمہ بے نظیر شہید اس نے بھی اپنی جان کا نذرانہ دیا، اور بھی روزانہ ہمارے بارڈروں کے اوپر جوان بھی شہادت دیتے آ رہے ہیں۔ یہ را موساد این ڈی ایس
یہ تمام را فنڈڈ لوگ ہیں جہاں جو کام کر رہے ہیں، یہ سلیپر سیل کی فارم میں، اور یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بیان میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بیان جو ہے نا، یہ را یا این ڈی ایس کی طرف سے دلایا گیا ہوگا کہ یہ دیو بیان، پھر وہ آپس میں، کیونکہ ہمیں عادت ہے آپس میں بلیم بازی کی طرف جانے کی، لیکن بلیم کی طرف مت جائیں۔ آپ اپنے ازلی جو دشمن ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے ملک کو کمزور کون کرنے جا رہا ہے۔ ہم ان سے نظریں اٹھا کر اپنی جو ہے نا وہ سیاست کی طرف اس کو سیاست کی نظر کر دیتے ہیں۔ سیاست کی نظر اس کو نہیں ہونے دینے چاہیے، اس بیان کو سیریس لینا چاہیے۔ تمام ایجنسی سے ہماری التماس ہے، حکومت وقت سے التماس ہے کہ جہاں سے میسج آیا، جو بھی ٹویٹ آیا اس کا پیچھا کریں، اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو راہ ملے گی، آپ کو این ڈی ایس ملے گی یا آپ کو موساد ملے گی۔ میں آج لکھ کے دیتا ہوں، لیکن ہماری عقل اتنی ہے کہ ہم جو ہے نا دشمن کو بھی دشمن جو ہے وہ نہیں سمجھتے اور اپنوں کو دشمن بنا کے بیٹھ دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی ہمارے اندرونی حالات تو جیسے کیسے بھی ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن باہر سے آنے والے جو حملے ہیں ان کو اپنی یکجاٹ ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہے، تب جو ہے نا یہ ملک آگے بڑھے گا۔ ہم جو ہے نا بیرونی طاقتوں کے جو سازشیں ہیں ان کو سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں۔ اچھا چور صاحب، آپ نے سازش کی بات کی، گزشتہ دنوں آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ایک امریکن خاتون جو تھی سینتھیا ڈی ریچی، اس نے آگے پاکستانی سیاستدانوں پہ الزام لگائے، سابق وزیر اعظم پہ بھی انہوں نے الزام لگایا، رحمان ملک پہ بھی انہوں نے الزام لگایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کسی سازش کے تحت پاکستان آگے اس طرح کے الزام لگا رہی تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ خواتین کے معاملے میں ان ایشوز کے اوپر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو بات یہ ہے کہ حالات سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ وہ جو باتیں سننے ہوئے، جو باتیں یہ اسمبلی کے متعلق، یہ پارلیمنٹ لاجز کے متعلق، جمشید دستی نے کیا کہا تھا، کہاں یہاں مجرے ہوتے ہیں، جہاں شرابیں پی جاتی ہیں۔ وہ ایک اور مولانا صاحب تھے، ان کا بھی بیان اسی طرح کا تھا۔ تو یہ باتیں میرا خیال ہے میڈیا کے اوپر ہمیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے۔ ہر بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو وہ آگے آپ کا نظام کمزور ہے۔ اگر نظام میں نہیں چور طاقت صاحب، میں ہوتی یہ کہہ رہا ہوں کہ جن یہ کے کوئی انٹرنیشنل سازش تو نہیں تھی۔ نہیں، میری بات سنیں، میں بات کرتا ہوں کہ سازشیں کب ہوتی ہیں؟ جب آپ کا نظام کمزور ہوتا ہے تب سازشیں جو ہے نا وہ روز پکڑتی ہیں۔ اگر نظام میں طاقت ہو تو وہ اس سازش کو کچل دیتی ہیں۔ لیکن ہمارا نظام کیا ہے کہ وہ تاریخ وہ کورٹ میں چلے گئے، کورٹ میں گئے تو 1 مہینے کی تاریخ، پھر آگے مہینے کی تاریخ، 25 سال میں فیصلہ نہیں ہوتا تو سازشیں تو روز پکڑے گی نا۔ بھائی آپ کے نظام نے اتنی جو ہے نا وہ سکت ہی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان سازشوں کو اپنے ایکٹ کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے اس کو روکے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں اس نظام کو ریوزٹ کریں خدا کے لیے۔ یہ 40 سال بعد، 20 سال، 10 کے بعد جو فیصلے وہ گھنٹوں میں ہوں، مہینوں میں ہوں، ہفتوں میں ہوں، تو تب جا کر یہ سازشیں جو ہے یہ ختم ہوگی۔ ادروائز تو یہ سازشوں کا، کیونکہ الزام لگانے والے کو پتہ ہے میرا کوئی بگڑتا ہی نہیں، یہاں تو سزا اس ملک میں ہے ہی نہیں ہے۔ سزا تو غریب کو ہے، اس کو تھانے میں جا کے مروا لو، اس کا جو ہے نا وہ آؤٹ آف کورٹ بھی اس کا جو ہے نا مرڈر کرا دو۔ کتنے ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں، پولیس جعلی پولیس مقابلے کتنے جو ہے نا وہ نظر آئے پچھلی حکومتوں میں۔ مجھے بتائیں کہ جب سزا ہی نہیں ہے، ایک سانے ماڈل ٹاؤن ہوتا ہے، پھر سانے عیسائی وال ہوتا ہے، سانے بلدیہ ٹاؤن ہوتا ہے، کتنے سانحات گنا گنا کے چھوڑیں، لیکن سزائیں نہیں ہے۔ جب سزائیں نہیں ہوگی تو سازشیں رکتی نہیں، سازشیں بڑھتی ہیں۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ سازش کا حصہ بننے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ غربت ہے۔ غربت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غربت سے پناہ مانگو۔ غربت آپ کو کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر کفر کے قریب لے جاتی ہے تو جب غربت عوام غریب غربت کی چکی میں پسے گی تو کیا یہ را فنڈڈ پیسہ ان کو برا لگے گا؟ یہ خدا کا خوف کریں۔ میں بار بار جو ہے نا اس طرف اشارہ کرتا ہوں، تمام اداروں سے التماس کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنا فرض نبھائیں، اپنا فرض نبھائیں اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں۔ چور صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور جی ڈی پی میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن زراعت کے حوالے سے کوئی اس طرح سے کام نہیں کیا جا رہا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم گندم جو تھی وہ ایکسپورٹ کرتے تھے اور اس سال ہم گندم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مسائل کی کیا وجہ ہے کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی ہم جو زرعی مصنوعات ہیں وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھو جی بات بڑی کلیئر ہے،
پورا پروگرام میرا اس کے اوپر ہو گیا. ابھی بھی سمجھ عوام کو اگر نہیں آتی تو میں تو کچھ نہیں کر. بھائی نظام کا فیلئر ہے. یہ گندم کا سکینڈل بنا سزا ہوئی کسی کو؟ جب نہیں سزا دو گے تو امپورٹ ہی کرو گے نا. اپنی جناز باہر سمگل کرو گے. پھر میں کہتا ہوں باہر سے منگواؤ گے. یہ آج سے تھوڑا ہے. یہ ہر حکومت میں یہ سننے کو ملتا ہے. آپ کا نظام کا فیلئر ہے کہ جب آپ اپنی سمگلنگ کو نہیں روک سکتے ہو, باہر چیزیں جاتی ہیں ان کو نہیں روک سکتے ہو, تو مجھے بتاؤ کو کیلکولیشن کون آگے اصحاب نہیں نا, آگے ضمانت ہو جاتی ہے نا, بیل بیفور ریسٹ مل جاتی ہے, پھر طریقے لمبی پڑ جاتی ہیں, پھر حکومت ختم ہو جاتی ہے, فائل بند ہو جاتی ہے. اللہ اللہ خیر یا اللہ. مجھے بتاؤ سزا غریب کو ملے گی جو 800-700 کا تھیلا 20 kg کا لے گا, وہ 1200 1100 1400 کا لے گا. ان کو کیا فرق پڑے گا؟ ان کی طرف 10,000 کا تھیلا بھی ہو جائے تو ان کا کیا مال بےتاش ہے. امپائر بڑے ہیں, وہ باہر کا آٹا بھی منگوا کے کھا سکتے ہیں, باہر کا پانی بھی منگوا کے پیتے ہیں, میڈیسن باہر کی دیتے ہیں, علاج باہر سے کرواتے ہیں, اولادیں ان کی باہر پڑتی ہیں. ان کا پاکستان میں ہے کیا جو عوام کی لیے سوچیں گے؟ کس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں؟ کون سوچے گا؟ یہ نظام میں دم نہیں ہے ورک صاحب. اس لیے میں بار بار چیختا پیٹتا ہوں کہ اس نظام کو جو ہے وہ ریویزٹ کریں اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے. صحیح ہے. اچھا چور صاحب یہ بتائیں کہ یہ نظام کی بہتری کے لیے, نظام کو بہتر کرنے کے لیے, سارے مسائل حل کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جماعتیں اکٹھے ہو کر کو فیصلہ کر سکتی ہیں؟ نہیں, یہ جماعتیں کیوں کریں گی؟ یہ جماعتیں اگر فیصلہ کریں نظام آدھا ہوئے گا تو سارے اندر ہو جائیں گے. مجھے بتائیے یہ کیوں کریں گے؟ وہ سب کی فائلیں تو نیب میں پڑی ہیں نا. کتنوں کے کیسز پڑے ہیں, کچھ ایف آئی میں پڑے ہیں, کوئی منی لانڈرنگ میں ہے. یہ کیوں کریں گے؟ یہ جو ہمارے ادارے ہیں, عدلیہ ہے, جو دوسرا کوئی ادارہ جو اس قابل سمجھے, ان کو فرنٹ پہ آ کر وہ سپریم کورٹ کو جو ہے نا وہ نوٹس کرنا چاہیے ان چیزوں کے اوپر کہ خدا کے لیے ملک ہمارا, وہ ساری کیلکولیشن ان کے سامنے جاتی ہے کہ ملک روزانہ بیاج کتنا دے رہا ہے, ایک دن میں ہم قرض کتنا لے رہے ہیں. کیا نہیں چور صاحب بات یہ ٹھیک ہے آپ کی, لیکن یہ دیکھیں نا اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہمارے اوپر تو مقدمات بنائے جا رہے ہیں, ہمیں نیب کی طرف سے نوٹس بھی آ جاتے ہیں, لیکن حکومت جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, جیسے بی آر ڈی کا منصوبہ ہے اس میں کرپشن ہوئی, جیسے بلین ٹری کا منصوبہ ہے اس میں کرپشن ہوئی, معلم جبا کیس ہے اس میں کرپشن ہوئی, لیکن اس حوالے سے نہ تو نیب کی طرف سے کسی کو نوٹس گیا, نہ کوئی بلاوا ہے, نہ ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو رہی ہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو نیب کے نوٹسز آتے ہیں یہ سیاسی انتقام ہے. اگر ایک پارٹی آج سیاسی انتقام لے رہی ہے تو کل کو دوسری پارٹی آئے گی وہی یہ کام شروع کر دے گی. یہ سلسلہ کس طرح روک سکتا ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ ملک کے ساتھ سیاسی وہ ہے جو انتقام ہے, اس ملک کے ساتھ سیاسی انتقام لیا جاتا ہے. یہ بندوں کو چھوڑ دیں, میں بندے میری نظر میں کوئی میٹر نہیں کرتے. عالم جبا ہو, بی آر ٹی ہو, فلانا ہو, ڈھمکا ہو, یہ پہلے حکومتیں رہی نا. میں کہتا ہوں کہ یہ نون لیگ کی حکومت پہلے تھی تو ان لوگوں نے کیوں ان چوروں کو نہیں پکڑا؟ اگر نہیں پکڑا تو اس کے مقدمات بھی ان پہ درج کریں. پیپل پارٹی کی حکومت رہی تو انہوں نے ان کرپٹ لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا؟ اگر نہیں پکڑا تو ان کے مقدمات بھی ان پہ درج ہونے چاہیے. یہ مجھے بتائیے جو حکومتیں ہوتی ہیں کمپرومائز کرتی ہیں. کیا کرتی ہے؟ کمپرومائز. آج اگر الطاف سے ان کو پتا لگا کہ وہ ملک کا غدار ہے, غدار وطن ہے, کیا پہلے خبریں نہیں ہم سنتے رہے کہ رات سے جو ہے وہ ٹریننگ لے رہے ہیں, ان کے ادھر کنیکشن ہے, تو وہ حکومتوں کا حصہ بھی بنتے رہے. تو یہ کون سا نظام ہے مجھے بتائیں؟ کوئی نظام ہو ملک کا تو ہم بات کریں نا. کس کی طرف جائیں؟ اگر دیکھو نا ادارے, اگر نیب میں بی آر ٹی یا عالم جبا پڑا تو ہم کیسے پوچھیں؟ وہ حکومت نے خود نہیں پکڑنا. یہ ادارے تو آج کے نہیں بنے ہوئے نا, آج بنے ہیں تو مجھے کو بتایا. نیا دھارا بنا جی احتساب کا, پرانا بنا ہوا ہے, وہ سوٹ کرتا ہے لوگوں کو, وہ عدالت سے سٹے آ جاتا ہے, بس سٹے پہ چل رہا ہے. کسی سے پوچھا جائے گا وہ کہہ دیں گے ہم نے تو سٹے لیا ہوا ہے. سٹے کے اوپر پورا نظام آپ کا بیٹھا ہوا ہے. مجھے یہ بتائے اس نظام کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب ریوزٹ ہو کے نظام احتساب کا کڑا جو ہے وہ جب نہیں لگے گا, جب تک یہ کرپشن کلب کے ممبر جب تک احتساب کے کٹہرے میں کھڑے نہیں ہوں گے, یہ آگے ملک نہیں جائے گا. ملک آپ کا پیچھے. میں سب کو سادی زبان میں سمجھا کے جا رہا ہوں, بار بار سمجھاتا ہوں. 7 ارب یومیہ بیاج اور 9 ارب ڈیفیشنٹ روز کا قرض لے کے آپ کا ملک چل رہا ہے. آگے مجھے بتاؤ, یہ 16-15 ارب تو آپ نے لینا ہی لینا جی قرضہ. آپ پی ٹی آئی کا کھاتے میں لکھو یا نہ لکھو, پی ٹی آئی حکومت ہو تو بھی لینا ہے, دوسری آئے گی تو بھی لینا ہے. اس میں الجبرے کا سوال نہیں. لیکن
جنہوں نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا اس کو آپ کا نظام نہیں پکڑتا، ریکوری نہیں کرا سکتا، ریکوری نہیں کرا سکتا۔ وہ سعودی طرز کا ماڈل لگایا جائے، جس طرح انہوں نے 150 شہزادہ پکڑا، 75 کو ناشتے کے بعد الٹا لٹکاتے تھے، 75 کو شام کے کھانے کے بعد، تو سارا مال واپس آیا۔ تو یہاں وہ نظام نہیں ہے جی آپ کا نظام پروٹوکول دیتا ہے ان کو، سہولت دیتا ہے، ضمانتیں دیتا ہے، ایش و عشرت دیتا ہے، وہ ٹیلی فون، اے سی اور ایئر کنڈیشن دیتا ہے، ہیٹر دیتا ہے، تو بس چلتا رہے، عوام جو ہے نا پستی رہے گی۔ شکریہ چور صاحب، ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تھے چودھری خادم علی مانڈلا صاحب، بڑے دبنگ صحافی ہیں، بڑے اعلیٰ تجزیہ کار ہیں اور سچے پاکستانی ہیں اور پاکستان کا درد رکھنے والے تجزیہ کار ہیں۔ جب بھی ان کا پروگرام سنیں، آج تو میں نے ان کے ساتھ خود پروگرام کیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی بات کرتے ہیں یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پاکستان سے ہٹ کے کسی جماعت کی یہ بات نہیں کرتے۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ دوبارہ بھی رابطہ رکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔